गुज़िश्ता सालों में पूछे गए अहम मारूदी सवालात। मारूदी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एमसीक्यूज भी कहते हैं। दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय। नंबर 1, पहले आप सवालात को समझें। दर्ज झेल तमाम बयानात, दर्ज झेल का मतलब निम्नलिखित, तमाम बयानात मतलब ये तमाम के तमाम एक एक लाइन में एक एक बयान पेश किया गया है। सुनने की आदत को जाहिर करते हैं, ये भी सुनने की आदत, ये भी आदत, ये भी आदत, ये भी आदत, सिवाय इनमें 3 तो सुनने की आदत को जाहिर करता है और 1 सुनने की आदत को जाहिर नहीं करता है। सवाल समझ गए ना? आइए देखते हैं। ए में क्या है? गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत और सकनात को समझा जा सकता है। पहले समझिए, हरकत और सकनात किसे कहेंगे? अगर इसके लुग़वी माने मुराद लेंगे तो हरकत के माने जबर जेर पेश वगैरह, सकनात के माने जज्म सुकून वगैरह, ठीक है ना? लेकिन यहाँ वो माने नहीं है। यहाँ क्या माने? हरकत और सकनात का मतलब यहाँ आदमी का लहजा। हम जो आपको समझाने के लिए हाथ हिला रहे हैं, जबान कर रहे हैं, कभी अंदाजा कुछ बता रहे हैं, कभी चेहरे की बनावट, कभी हाथ का इशारा, ये हरकत और सकनात है। समझ रहे हैं ना? लुग़वी माने जबर जेर पेश, और यहाँ पर क्या माने है? इंसान के समझाने का अंदाज और उनका तौर तरीक। तो ए में क्या है? गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत और सकनात को समझा जा सकता है। बी में लोग पसंदीदा चीजों को सुनकर सीखते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। सी में है एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। और डी में है तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। कौन सा जवाब है बताएं? बी। और बताएं। अच्छा, सी होगा तो क्यों होगा ये भी बताएं जी। हाँ, सी सही है, करेक्ट। और आंसर क्या है? सी है। क्यों सही है इसको हम समझते हैं। सी में कहा गया है कि एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। ये सुनने की आदत को बयान नहीं कर रहा है। बाकी 3 ऑप्शन ये क्या है? सुनने की आदत को बयान कर रहा है। क्या कहा है पहले नंबर में? गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत और सकनात को समझा जा सकता है। सही बात है, सुनने के मुतालिक बात है, ठीक है ना? अगर आप गौर से देखेंगे तो जिसकी बात को आप सुन रहे हैं उनके हरकत और सकनात को देख कर भी आप सुनने को जाहिर कर सकते हैं। अगर मैं ना भी बोलूं, कुछ मिसाल के तौर पर आपका टीचर अगर क्या हो, गूंगा हो और सिर्फ ज़बान, ठीक है ना? हरकत और सकनात से आप समझ सकते हैं। तो हरकत और सकनात से भी सुनने का काम लिया जा सकता है। यह तो क्या है? इसके मुतालिक है, सुनने की आदत है। नंबर 2, लोग पसंदीदा चीजों को सुनकर सीखते हैं, ठीक है ना? जो चीजें उन्हें पसंद होती उनको तवज्जो से सुनते हैं और उनको सीख लेते हैं, और जो उन्हें पसंद नहीं उन्हें नहीं सुनते हैं, ठीक है ना? आप में से हर मिजाज के आदमी है। किसी को गजल सुनना पसंद है, किसी को शेर सुनना पसंद है, और किसी को गाना सुनना पसंद है, और किसी को नात खानी पसंद है। आप कौन सी सुनेंगे? जो आपके पसंद की चीजें उनको आप सुनेंगे। तो ये भी क्या है? सुनने की आदत से मुताल्लिक है। और नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। जो बात, जो माफी ज़मीर, जो ख्यालात और तसव्वुरात आप दूसरों को समझाएंगे उसका आधा ताल्लुक किससे? सुनने पर है। आप सही से सुनेंगे तो आप आधे समझाने पर कादिर हो जाएंगे, बाकी आधे के लिए आपको अलग से कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो ए, बी और डी ये क्या है? गलत है। और सही क्या है? सी नंबर है। तो खुलासा क्या निकला कि ए बी डी ये सुनने की आदत को जाहिर करता है और सी सुनने की आदत को जाहिर नहीं करता है। मुस्तनद समाअत, ध्यान देना हवाला है अटेंटिव लिसनिंग का। ए नंबर, जब तक अपनी बात खत्म नहीं करता उस वक्त तक उसको सुनना जरूरी है। बी है कही हुई बातों, रिकॉर्ड की गई बातों, किसी बहस या मुरासला पर तवज्जो देना।
اور سی میں ہے ایک ٹیچر کی تقریر جو آدھی لکھی ہوئی اور آدھی سنائی گئی ہو وہ سننا، کسی بحث یا تقریر کی طرف توجہ مرکوز کرنا، اور ڈی میں ہے کسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اہم بات کو غور سے سننا۔ سوالات کو پہلے وہ سمجھیے۔ مستند سماعت یعنی دھیان دینا کیا ہے، یہ کس کو کہیں گے؟ مستند سماعت اور دھیان دینا کس کو کہیں گے؟ جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا۔ نمبر بی، کہی ہوئی باتوں، ریکارڈ کی گئی باتوں، کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا۔ صحیح ہے؟ نہیں، بی صحیح ہے۔ ہاں، بی ہی صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا ضروری ہے۔ یہ تو ایک طرف ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صحیح توجہ نہیں دیں گے تو آپ شروع سے لے کر آخر تک سنتے رہیں، کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مستند سماعت، مستند سمجھ رہے ہیں نا؟ صحیح سماعت کیا ہے؟ کہی ہوئی باتوں یا ریکارڈ کی گئی باتوں کو یا کسی بحث یا مراسلے پر توجہ دینا، توجہ دے کر سننا ہی صحیح سننا ہے۔ سی اور ڈی میں دیکھیں کیا ہے۔ ایک ٹیچر کی تقریر جو آدھی لکھی ہوئی اور آدھی سنائی گئی ہو کو سننا یا کسی بحث یا تقریر کی طرف توجہ مرکوز کرنا۔ نمبر ڈی، کسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اہم بات کو غور سے سننا۔ صرف اہم بات کو نہیں سنیں گے، پوری بات کو غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ بی نمبر ہے۔ نمبر 3، آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے مسافر کی سیٹ کھڑکی کے پاس ہے اور آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کھڑکی بند کرنے کی گزارش کیسے کریں گے؟ گزارش مطلب درخواست، ریکویسٹ کس انداز میں کریں گے؟ الفاظ کس طرح کا استعمال کریں گے؟ نمبر 1، برائے مہربانی کھڑکی بند کر دو۔ کیا آپ کھڑکی بند کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں؟ اور کھڑکی بند کر دو، بی بتائیں۔ سی، جی کیا صحیح ہے؟ سی صحیح ہے، سی۔ ہاں، کیوں صحیح ہے؟ آپ انگریزی زبان میں اس کو خوب یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ مے آئی کمنگ سر بولتے ہیں نا؟ مے آئی کمنگ سر، کیا میں آ سکتا ہوں؟ یا آپ پوچھتے ہیں کیا آپ کے لیے کام ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پوچھنے کا سب سے زبردست لہجہ کیا ہے؟ آپ نہ اس کو آرڈر دیں نہ درخواست کریں، ٹھیک ہے نا؟ درخواست بھی ایک طرح کا آرڈر ہی ہوتا ہے، آپ ان کے حوالے چھوڑ دیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں دے سکتا ہے، لیکن صحیح جواب کیا ہے؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں، مطلب پورا حوالہ اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر پورا اختیار آپ تھوپ دیں کہ آپ کرنا چاہیں، آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ کر دیں۔ میں نے مثال دیا نا، انگلش میں آپ خوب یوز کرتے ہیں اس طرح کے جملے کو۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ سی نمبر۔ نہیں، اگر ہونے کی بات کریں گے تو چاروں آپشن صحیح ہوتا ہے، سی ٹیٹ کے چاروں آپشن صحیح ہوتے ہیں نا، لیکن ہلکا سا ڈیفرنس ہوتا ہے، اسی ڈیفرنس کو آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص سینما ہال میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا موبائل فون پر بات کر رہا ہے اور آپ اسے موبائل پر بات کرنے کے لیے منع کرنا چاہتے ہیں، انتخاب کیجئے کہ آپ اس سے کس طرح درخواست کریں گے۔ زور سے بولنا بند کرو، مہربانی کر کے موبائل کا استعمال تھیٹر میں نہ کریں، مہربانی کر کے کیا آپ اپنا فون بند نہیں کر سکتے، اور ڈی میں کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اس موبائل کو یہاں استعمال نہ کریں۔ کیا ٹھیک ہے، ڈی نمبر ہے نا؟ جی، کریکٹ آنسر از ڈی۔ پڑھیے۔ ہاں، مندرجہ ذیل اصطلاحوں میں سے کون سی اصطلاح مندرجہ ذیل سرگرمی کو مناسب ترین انداز سے بیان کرتی ہے؟ کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے شعوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شعوری فیصلہ سمجھ رہے ہیں نا؟
اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ صحیح فیصلہ. ایک آدمی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے, میری مثال مانیے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, آپ کو پڑھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, تو صحیح آپ کے لیے فیصلہ کرنا کیا ہوگا؟ اے سرگرم انداز سے سننا, شعوری طریقہ. نمبر سی, ذاتی دلچسپی کے بغیر سننا. اور ڈی, ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی صلاحیت. کیا ہوگا؟ بی. بی صحیح بتائیں کون سا؟ بی. سب کا یہی کہنا ہے, اور سمجھ لیجیے اے نمبر اس کا صحیح ہے. اے از کریکٹ آنسر. کیوں؟ سوال کو آپ دوبارہ دیکھیے. کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. میں جو میسج, میں جو پیغام آپ کو دے رہا ہوں آپ کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے سب سے بہتر فیصلہ آپ کا کیا ہوگا؟ سننا. کس طرح سننا؟ سرگرم انداز میں سننا, ٹھیک ہے نا. پیر سے لے کر سر تک کے ایک ایک جز کو آپ اپنے مقرر کی طرف متوجہ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تبھی آپ اپنے مقرر کے پیغام کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. سمجھے نا؟ بولتے ہیں نا, کان کو بھی متوجہ کرنا, آنکھ کو بھی متوجہ کرنا, ذہن و دماغ کو بھی متوجہ کرنا. ہمارے مدرسے میں ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے, کیا؟ واحد حاضر جمع غائب کی. سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ واحد حاضر اور جمع غائب رہیں گے تو کبھی آپ سمجھ نہیں پائیں گے. واحد حاضر کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا جسم تو یہاں موجود ہے, لیکن جسم کے علاوہ آپ کا ذہن, آپ کی دماغ کہیں اور پر موجود ہے. کبھی سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے. اگر کوئی پیغام, کوئی میسج آپ کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سر سے لے کر پیر تک ہر جز کو متوجہ کر لینا پڑے گا. کیا جواب ہوگا؟ سرگرم انداز سے سننا, ٹھیک ہے نا. بالکل 100%, 100% آپ کو متوجہ ہو جانا ہے, تب آپ پیغام کو صحیح سمجھ پائیں گے. نمبر 6, مؤثر انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے کی اہلیت خالی جگہ ذہانت ہے. کیا ہے؟ سوال کو سمجھیے کہ لفظ کو. مؤثر انداز, ٹھیک ہے نا, پربھاوشالی انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے, دوسروں کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کرنے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی اہلیت خالی جگہ ہے. کیا ہے؟ متبادل لسانی باہمی رابطہ یا غیر باہمی رابطہ. جی ہاں, اس کو آپ باہمی رابطہ بھی کہہ سکتے ہیں, لسانی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن سی بی ایس ای نے 2 نمبر کو ہی کریکٹ مانا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ جب آپ اپنی بات دوسروں کو پہنچائیں گے, دوسروں کی بات خود سنیں گے, تو کس کا استعمال زیادہ ہوگا؟ زبان کا استعمال زیادہ ہوگا, ہے نا. اسی لیے کیا کہا؟ لسانی, ٹھیک ہے نا. یہ تو باہمی رابطہ ہے, لیکن باہمی رابطے کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے. پوچھا کس کے بارے میں گیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے. تو اظہار خیال کیسے کریں گے آپ؟ زبان سے کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو سوال کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے صحیح؟ لسانی, ٹھیک ہے نا. زبان سے آپ اپنی معافی ضمیر کو ادا کریں گے, اور اس کی طرف سے جو سنیں گے وہ بھی کس کا استعمال کرے گا؟ زبان کا استعمال کرے گا. تو اس لیے صحیح جواب بھی ہے, لسانی. سی ہو سکتا ہے, لیکن سی کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے. کسی خاص زبان کے گروپ کے بولنے والوں کی خصوصیت ہے. خاص زبان اردو, ہندی, بنگلہ, ملیالم, کچھ بھی لے لیجیے, اس کی ایک گروپ ہے. خاص زبان کے گروپ کے بولنے والوں کی خصوصیت ہے. کیا؟ تلفظ کی ادائیگی کا انداز, لہجہ, زور اور آواز. اس سے پہچانیں گے کہ کسی خاص زبان کے گروپ کے آدمی ہے یہ. بتائیں آپ لوگ. لہجہ, سب کا ماننا یہی ہے. نہیں, لہجے سے بھی اور کوئی پاورفل ہے. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. اس کا کریکٹ آنسر ہے اے نمبر.
کیوں؟ تلفظ کی ادائیگی کا انداز سب سے بیسٹ پہچاننے کا طریقہ ہے. آپ لوگوں نے کشمیریوں کو دیکھا ہے؟ کشمیری آدمی کو دیکھا آپ لوگوں نے بولتے ہوئے سنا ہے؟ وہ اکثر لفظ کو شین شین سے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کشمیری کو سنیں گے تو اکثر لفظ میں وہ بڑی شین استعمال کرتے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ تلفظ کی ادائیگی, تلفظ کی ادائیگی کا انداز, کس لفظ کو کس انداز سے ادا کرتا ہے, یہی کیا ہے, اس میں دونوں چیزیں آ گئی. انداز کہنے کی وجہ سے لہجہ بھی آ گیا اور تلفظ کہنے کی وجہ سے پروننسیشن بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ اے نمبر ہوگا. ہاں, پہلے کے اندر لہجہ بھی آ گیا اور تلفظ بھی آ گیا. انداز کے معنی لہجہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور تلفظ کی وجہ سے تلفظ بھی آ گیا. تو کسی گروپ کے آواز کو آپ سن کر کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس گروپ کے آدمی ہیں؟ تو تلفظ بھی سنیں گے اور اس کا لہجہ بھی سنیں گے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو کشمیری کی مثال دی, ہمارے بہت سارے دوست کشمیری تھے, اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر بڑی شین کا استعمال کرتے ہیں. تو تلفظ کی ادائیگی اور انداز. نمبر 8, یہ پیغام ہے, لکھنے میں مشکل. پیغام کے خاص پہلوؤں پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا, جیسے آوازیں, لفظوں کے زمرے اور علم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے, وہ سرگرمی ہے. کون سی سرگرمی ہے؟ پڑھنا, لکھنا, سننا اور بولنا. کون سا؟ سننا. پہلے سوال کو ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں, ایک لفظ کو. پیغام کے خاص پہلوؤں کو, ٹھیک ہے نا. کوئی پیغام آپ کو لکھت صورت میں ملے یا آواز کی شکل میں ملے یا لیٹر کی شکل میں ملے, اس کا کوئی خاص پہلو, ٹھیک ہے نا, پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا, جیسے آوازیں اور لفظوں کے زمرے اور علم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے. علم الاصوات آپ جانتے ہیں, آوازوں کا علم, ٹھیک ہے نا. کوا کس طرح کی آواز نکالتا ہے, چڑیا کس طرح کی آواز نکالتا ہے, اور مینا اور بکری اور بھیڑ کس طرح کی آواز نکالتا ہے. تو جس کو یہ علم ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم الاصوات. اصوات صوت کی جمع ہے, کیا معنی؟ ساؤنڈ. تو یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ آپ کیسے اندازہ کر پائیں گے یہ آواز کس کی ہے؟ سن کر اندازہ کر پائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ سننا, سی. نمبر 9, بچوں کے سامنے کہانیوں کی بلند خوانی سے بچوں کی کون سی صلاحیت سب سے زیادہ فروغ پاتی ہے؟ حروف کی آوازوں کی سمجھ, مطالعے کی فہم, بغور سننے کی صلاحیت, اور نمبر ڈی ہجا. بغور خوب غور سے سننا کیا ہوگا؟ اے نمبر, سی نمبر. بولیے. اس کا صحیح آنسر ہے بی نمبر, مطالعے کی فہم, ٹھیک ہے نا. کیوں ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک بچے کو جب آپ کہانی سنائیں گے تو کہانی سنانے سے اس کے اندر مطالعہ کرنے کی اہمیت جاگتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطالعے کی فہم اس کے اندر جاگتی ہے. بچوں کے سامنے کہانیوں کو زور سے سنانا بچوں کی کون سی صلاحیت سب سے زیادہ فروغ کرتا ہے؟ کون سی صلاحیت اس کی سب سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے؟ حروف کی آوازوں کی سمجھ, یہ تو نہیں ہو سکتا. بغور سننے کی صلاحیت اور مطالعے کی فہم, ان دونوں میں کیا ہے؟ چانس ہے 50-50 کا. ہجا تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اب بغور سننے کی صلاحیت باقی رہی اور مطالعے کی فہم باقی رہی, ان دونوں میں سے بیشتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ مطالعہ کرے نہیں, مطالعہ کرنے کی اس کے اندر ترغیب ہوگی, مطالعہ کرنے کی اس کے اندر ایک جگیاسا ہوگا, سمجھ رہے ہیں نا. مطالعہ کرنے کی اس کے اندر ایک تحریک ہوگی. ہاں, نہیں کیا کر رہے ہیں, بلند خوانی سے بچوں کی کون سی صلاحیت بڑھتی ہے؟ اگر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہانی سناؤں, زور سے سناؤں, تو اس کے اندر کس چیز کا جذبہ بڑھے گا؟ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں, سنے گا لیکن وہ فروغ کس چیز کو دے گا؟ اس کے اندروں میں کس چیز کا جذبہ بھرے گا؟ سمجھ رہے نا. مطالعے کی فہم کا جذبہ بھرے گا کہ وہ مطالعہ کرے اور خود بھی کہانی کو پڑھے, ٹھیک ہے نا.
ایک آدمی ہے سن رہا ہے, سننے سے آپ 100% مطمئن نہیں ہوں گے. ایک کہانی میں نے آپ کو سنایا, ٹھیک ہے نا, اب 100% مطمئن نہیں ہوں گے. آپ یہ سوچیں گے اس کہانی کو کہاں سے نکالا استاد نے, ٹھیک ہے نا, اس کہانی کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, اس کہانی کا پس منظر کیا ہے, سمجھ رہے نا. تو جو کہانی میں آپ کو سناؤں آپ اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھ رہے نا. کیا مطلب ہوا, مطالعے کی فہم کو جگائے گا, وہ اس کو مطالعہ کرنے پر ابھارے گا. کیا صحیح ہونا چاہیے, بی نمبر ہی صحیح ہونا چاہیے. نمبر 10, پرائمری سطح پر زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت میں کیا شامل ہے. پرائمری سطح یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے بچے 1 to 5, زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت کس کام سے زبانی اظہار کی مہارت پر کنٹرول کر پائے گا. سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال, مواد کو دہرانا, تیز رفتاری سے بولنا, بات چیت میں مشکل لفظوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت. کیا ہوگا, اے نمبر. ہاں کیا ہے, سی نمبر. اے نمبر ہی صحیح. سیاق اور سباق دو لفظ استعمال ہوتا ہے. سیاق کہتے ہیں بعد میں آنے والے جملے کو, اور سباق کہتے ہیں پہلے جملے میں آنے والے کو. مثال کے طور پر یہ لائن لے لیجیے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ پورا ایک جملہ مانا جائے یا ایک کیا مانا جائے, ایک پیراگراف مانا جائے, تو یہ کیا ہے, یہ دونوں اس کے لیے کیا ہے, سباق ہے, اور یہ اس کے لیے کیا ہے, سیاق ہے. سمجھ گئے سیاق اور سباق. اگر یہ پورا ایک جملہ مانتے ہیں تو اس کے لیے یہ دونوں کیا ہوگا, سباق ہوگا, اور یہ اس کے لیے کیا ہوگا, سیاق ہوگا. سیاق اور سباق سمجھ گئے. سیاق کا تعلق بعد میں آنے والے سے اور سباق کا تعلق پہلے آنے والے سے. اب سمجھیے, سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال, ٹھیک ہے نا. سیاق و سباق کو دیکھ کر آدمی اپنی زبانی اظہار کی مہارتوں پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آپ لفظ بولیں, آپ سیاق و سباق کو دیکھ لیں, ایک لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں نا. چلیے آخر میں آپ لوگوں کو ایک چٹکلا سنا کر پھر ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. نہیں علمی چٹکلا ہے, صرف ہنسنے والا نہیں, ٹھیک ہے نا. عربی کا چٹکلا ہے, آپ لوگ ویسے سمجھ جائیں گے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس کے صحیح معنی ہے اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے. لیکن لفظ کیا استعمال کیا, یقین کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک صاحب کے تھوڑے کم پڑھے لکھے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا, بڑے پکے نمازی اور بڑے اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار. ایک دن اس کی نظر اس آیت پر پڑ گئی. کس آیت پر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو کب تک, جب تک کہ آپ کو یقین آ جائے. تو یقین کے معنی اس نے کیا کیا, یقین کے معنی یقین ہی کر لیا اور عبادت کو چھوڑ دیا بالکل. نماز بند, روزہ بند, حج اور تہجد تمام چیزیں بند. لوگ بڑے پریشان ہو گئے, وہ نمازی صاحب کہاں گئے, سب سے پہلی صف میں رہتے تھے اور سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے, وہ تو فرض سے بھی غائب ہو گئے. لوگوں نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہوا, نماز میں کیوں غائب رہتے ہو. کیا جواب دیا کہ قرآن پاک کی وہ آیت تمہیں نہیں معلوم, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کیا بول رہے ہیں, اچھا بعد میں دکھائیے گا اس کا. تو لوگوں نے کیا پوچھا کہ آپ نے عبادت کو کیوں چھوڑ دیا, تو جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ یقین پیدا ہو جائے. کس چیز میں مکس کیا تھا انہوں نے, یقین کے معنی یقین ہی لے لیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا کہ کون سا ماحول ہے, کون سا پس منظر ہے, آیت کس طرح نازل ہوا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا. صرف کیا دیکھا, یقین ہے تو یقین کر لیا, ٹھیک ہے نا. میں کیا سمجھا رہا تھا آپ کو, ایک ہی لفظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں, کئی ارتھ ہوتے ہیں. فیصلہ کیسے کرنا ہے, سیاق و سباق کو دیکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس پس منظر میں وہ لفظ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سیاق و سباق میں سمجھا رہا تھا. کیا آنسر ہوگا صحیح, سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال, یہی صحیح آنسر ہے.